अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। फिज़िकल एजुकेशन बाय हफ्सा चैनल के साथ मैं हूँ हाजिर। आज से हम स्टार्ट करेंगे 12वीं जमात के तलबात के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन। इसके बाद मैंने फ़र्स्ट ईयर भी स्टार्ट करने हैं। इस वक्त मेरे पास फ़र्स्ट ईयर की बुक अवेलेबल नहीं थी और सेकेंड ईयर की बुक अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि आज फ्री हूँ, आज से आप लोगों की खिदमत करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। बहुत अरसे बाद जो है वो मुझे मौका मिला, टाइम मिला। चलें हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, वैल्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हमने आज डिस्कस करना है स्पोर्ट्स एंड गेम्स की क्या वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे खेल के बारे में, यानी स्पोर्ट्स। अक्सर आपसे पूछा भी जाता है इंटरव्यू में भी और पेपर में भी कि खेल किसे बोलते हैं, और ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। मुल्तान बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई दफ़ा जो है वो पूछा जा चुका है। उसके बाद है खेल। खेल का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के दो अल्फाज गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खेल को अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्ले कहते हैं। खेल एक ऐसा अमल है जिसको अपनाने से ज़हनी नशोनुमा और बालिदगी के तकाज़े पूरे होते हैं। ठीक है। अच्छा, खेलें ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो खुशी, सुकून, इत्मीनान, मुतवाज़न नशोनुमा, ज़हनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाने के लिए खेली जाती हैं। दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ हों या तपते सहरा, समंदर हो या मैदान, खेल हर जगह खेले जाते हैं। खेल इंसानों और जानवरों की जिबिलत में शामिल है, इसलिए जानवरों के बच्चे भी एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और एक दूसरे को गिरा रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। इसी तरह इंसान का बच्चा वो भी जो है वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं। घोड़े में पंघोड़े में लेटे हुए भी अपने हाथ पांव हिला रहा होता है। ठीक है। जब झूले में माँ बच्चे को लिटाती है, कभी वो उसका हाथ हिलता है, कभी पाँव हिलता है, आपने देखा होगा। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ाई के दौरान मुरझाए हुए नजर आती हैं। जैसे ही खेल के पीरियड की घंटी बजती है तो बच्चों के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो छलांगे लगाते हुए खेल के मैदान की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी फितरी ज़रूरत यानी जो खेल है उनके ज़रिए पूरी होती है। इसलिए खेल अज़ल से लेकर आज तक बच्चों, जवानों और बूढ़ों में यकसा मकबूल है। अच्छा, खेल के बारे में जो मुफक्किरीन हैं वो क्या कहते हैं। खेल एक ऐसा अमल है जिसको अपनाने से ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी बालिदगी के तकाजे होते हैं। चले, अच्छा इसके बाद सॉरी, जस्ट एक सेकेंड। फिर है मिस्टर बुचर। मिस्टर बुचर जो है वो खेल एक फितरी सरगर्मी है जिससे खुशी, सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। फिर मिस्टर गट्समर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि खेल जिस्म और दिमाग की तफरीही और फितरी वर्जिश है। सॉरी, आज जैसा कि इतवार का दिन है तो मेरी मेड आई हुई थी, मैं उनकी तरफ थोड़ा बिजी हो गई। फिर है मिस्टर गट्समिथ, हम खुशी, मुसरत, इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए खेलते हैं। इसी तरह देखिए आपके सामने मुख्तलिफ मुफक्किरीन हैं जो खेल के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। जैसे रोसो क्या कहता है कि खेल बच्चे में जहानत और ताकत पैदा करते हैं। फिर मिस्टर स्टर्न,
کھیل رضاکارانہ اور خود کفیل سرگرمی کا نام ہے۔ مسٹر شینٹ بھی کھیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھیل جو ہے وہ خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کردہ رویے کی ایک قسم کا نام ہے۔ اچھا، ایسی تمام سرگرمیاں جو مسرت، تعاون، فٹنس کے حصول اور ذہنی و جسمانی ترقی کے لیے سر انجام دی جائیں وہ کھیل کہلاتی ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ قائد اعظم جو ہیں وہ بھی کھیل کے بارے میں انہوں نے کچھ فرمایا اور انہوں نے کھیل کو بہت زیادہ امپورٹنس دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 12 اپریل 1948 کی قومی کھیلوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ جنم دینے کا ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ کھیل جوانوں میں کردار سازی، مستقل مزاجی، سخت محنت اور اعلیٰ ظرفی جیسے اوصاف پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر انسانی زندگی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ پھر کھیل کا جو جدید نظریہ ہے، جو ماڈرن تھیوری آف گیمز ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے علم عمرانیات کے جدید نظریے کے مطابق کھیل سماجی تعلقات کو جنم دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کی کسی بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ تعلقات بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ارشد ندیم کو، اس سے پہلے انہیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن اب جب سے وہ کھیل کے آئے ہیں تو ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی ان سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ بھی کتنی دور سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے آئیں، انہیں انعام دینے آئیں۔ تو یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے کھیل کی۔ کھیل جو ہے وہ فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیلتا ہے، یعنی اس کی شخصیت جو ہے وہ اس کا اظہار ہو سکے، وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کھیلا جاتا ہے۔ اب ہے کھیلوں کی اہمیت اور افادیت۔ کھیلوں کی اہمیت ہر دور میں بہت زیادہ رہی ہے۔ کھیل فرق بخشتے ہیں۔ موجودہ دور میں کھیل کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ دور میں زیادہ تر کام سائنسی ایجادات کی وجہ سے مشینری نے سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی مشقت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ کھیل میں حصہ لے کر انسان جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے اور ذہنی تھکان کو دور کر سکتا ہے۔ کھیل ایک فطری عمل سرگرمی ہے، اس لیے ہر عمر کا فرد مختلف قسم کی کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ کھلاڑی جو ہے وہ کھیلوں میں شرکت کر کے خوشی، سکون، اطمینان و راحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر معاشرے میں اور ہر ریاست یا ملک میں کلچرل کھیل ضرور کھیلے جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کون کون سے کلچرل کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کسی نہ کسی صورت میں کھلاڑی کھیلوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ کھیلوں میں بھرپور حصہ لے کر ایک قوم مثالی زندگی گزار سکتی ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور قوت، لچک، توازن اور پھرتی جیسی صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور مثبت مقابلے کا جذبہ نشوونما پاتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، جس قوم کے کھیل کے میدان اور پارک آباد ہوتے ہیں، اس ملک میں ہاسپٹلز جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں۔ اگر ہم کھیل کے میدان آباد کریں گے تو ہماری آنے والی نسل صحت مند ہوگی اور ہسپتالوں میں رش کم سے کم ہو جائے گا۔ یہ پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کھیلوں کی اہمیت کیا ہے۔
کھیل جو ہے سب سے پہلے جسمانی نشو و نما کا ذریعہ ہے. کھیل اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جسم کو ہوتا ہے. ان کے ذریعے جسم و ذہن کی متوازن نشو و نما ہوتی ہے. جسمانی اہلیت ہمیشہ ترقی اور پروکار شخصیت کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. پھر سیکنڈ جو ہے وہ مینٹل ڈیولپمنٹ بھی فزیکل ایجوکیشن سے ہوتی ہے. کھیلیں جسم کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی تندرست و توانا بنا دیتی ہیں. جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما بھی کھیل کے ذریعے ہی ممکن ہے. کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے ایک کھلاڑی کا ذہنی طور پر باشعور اور حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہے. ذہانت کے باعث ہی کھلاڑی بر وقت اور درست فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنی فنی مہارت کا پوری طرح فائدہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح نئی نسل انسانی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. تھرڈ ون ہم ڈسکس کر لیں گے ذہنی تفکرات سے نجات، یعنی گیٹ ریڈ آف مینٹل انگزائٹیز. آپ کو جو انگزائٹیز ہوتی ہیں، آپ کو جو فکر لاحق ہوتی ہے، آپ کو جو ہر ٹائم پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ ہم کھیلوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو دور کر سکتے ہیں. موجودہ دور میں انسان ذہنی انتشار کا شکار ہے، اس لیے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف سکون مہیا کرنے والے پروگرامز اور تفریحی سرگرمیوں کی تلاش میں رہتا ہے. اپنے فارغ اوقات میں مختلف کھیلوں میں حصہ لینے سے انسان دماغی طور پر صحت مند رہتا ہے اور ذہنی دباؤ، تکان، انتشار اور مختلف قسم کے پریشان کر دینے والے خیالات سے چھٹکارا پا سکتا ہے. آپ نے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوئے ہو اور پھر آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ کھیلوں کو دیا ہو اور جس سے آپ کی انگزائٹیز جو ہے وہ اس سے آپ کو نجات مل گئی ہو. ٹھیک ہے، ضرور بتانا ہے آپ نے مجھے. اس کے بعد ہے کھیلیں جسمانی اور ذہنی طور پر کھلاڑی کو مصروف رکھتی ہیں، جس کے باعث ذہنی تھکن، تفکرات سے نجات مل جاتی ہے اور انسان فرحت و سکون محسوس کرتا ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالجز کا ایجوکیشن بورڈ اور یونیورسٹی سے الحاق کرتے وقت فزیکل ٹیچر اور کھیل کے میدان کا ہونا لازمی قرار دیا جائے. اس عمل سے طلباء کی متوازن شخصیت پروان چڑھے گی اور وہ آگے جا کر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. کھیل درازی عمر کا باعث. ٹھیک ہے، فورتھ ون جو پوائنٹ ہے جو ہم نے اب ڈسکس کرنا ہے، کھیل جو ہیں وہ بڑی عمر کا سبب بنتے ہیں. اچھا، کھیل اور دوسری جسمانی سرگرمیاں صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ عمر کا گراف بھی بلند کرتی ہے. کھیل میں حصہ لینے کی وجہ سے جسم سے پسینے کے ذریعے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور کھیلوں میں حصہ لینے کی وجہ سے کھلاڑیوں کا دل عام لوگوں کی نسبت بڑا اور مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ ہارٹ اٹیک سے بچے رہتے ہیں. اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کی وجہ سے انسان مختلف جان لیوا بیماریوں، بلڈ پریشر، شوگر، گردوں کے امراض، پھیپھڑوں اور جوڑوں کے امراض، یرقان، کینسر اور پیٹ کے امراض سے بچا رہتا ہے. اسی طرح کھیل جو ہے وہ درازی عمر کا بھی سبب بنتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، پھر ہم ڈسکس کریں گے جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری. امپروونگ دا پرفارمنس آف باڈیلی سسٹم، یعنی باڈی سسٹم کی پرفارمنس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں کھیلوں سے، اس پوائنٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. صحت اور جسمانی کارکردگی بڑھانے میں کھیل اہم کردار ادا کرتے ہیں. جسم کی مثال ایک کارخانے کی سی ہے جس میں بہت سے نظام ایک ساتھ
काम कर रहे हैं। खेल और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में बेहतरी आती है। वर्जिशों से दिल मजबूत हो जाता है, धड़कन दौरान वर्जिश बढ़ जाती है, जिसके बायस पूरे जिस्म में खून तेजी से गर्दिश कर सकता है और सांस में भी तेजी आ जाती है। जिस्मानी खुलियों में ऑक्सीजन ज्यादा जज्ब होती है और मैदे की कारकर्दगी में इजाफे से खुराक तेजी से हजम होना शुरू हो जाती है और जो है वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक तरह से वर्क करना स्टार्ट कर सकता है। खेलों से हड्डियों में मजबूती आ जाती है और उज़लात की ट्यूनिंग हो जाती है, जिससे वो मजबूत और लचकदार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी जो बोन्स हैं उनके टिश्यूज़ को और उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें जो खेल की सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। Just 1 second for drinking water. जी तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कामती नुकाए से बचाव। खेल में हिस्सा लेने से इंसानी जिस्म का ढांचा अपनी कुदरती हालत में कायम रहता है। बहुत देर तक काम करने, थकान, चोट या किसी बीमारी के बायस हमारे जिस्म में कामती नुकाइस पैदा हो सकते हैं, जिनसे बचाव सिर्फ और सिर्फ खेलों में हिस्सा लेकर और वर्जिश में बाकायदगी लाकर किया जा सकता है। खेलें कामत दुरुस्त रखने और कामती नुकाइस दूर करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छी कामत अच्छी शख्सियत की आईना दार होती है। 7th जो पॉइंट है वो है सक्सेस और कामयाबी। खेल जिंदगी में कामयाबी का दरस देते हैं और मायूसी से बचाते हैं। खेलों में नए नए चैलेंजेस को कबूल करने का हौसला पैदा करते हैं। खिलाड़ियों में जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को कबूल करने का हौसला पैदा करते हैं, जिससे इनमें हर मुश्किल काम करने की सलाहियत परवान चढ़ती है। इस तरह वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब व कामरान अफराद बनकर सामने आते हैं। 8 पॉइंट है ज़ाती शनाख्त और मकबूलियत का जरिया। द सोर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड पॉपुलैरिटी। एक अच्छा खिलाड़ी हर दिल अजीज और मिसाली शख्सियत का हामिल होता है। खिलाड़ी अपने मुआशरे, मुल्क व कौम की पहचान और सफ़ीर होते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी की लोग पैरवी करते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं। आपने भी अब अरशद नदीम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा। आप उसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते होंगे, फेसबुक पे भी करते होंगे, यूट्यूब पे भी करते होंगे, ऐसा ही है ना। और इसे अपना हीरो और आइडियल तस्वुर करते होंगे, ऐसा ही है। अच्छा चलें, जिससे वो रूहानी तस्कीन पाते हैं, यानी जो खिलाड़ी हैं जब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, जब उनका बहुत एहतराम करते हैं, जब उन्हें आइडियल लीडर मानते हैं, तो इससे उन्हें रूहानी तस्कीन मिलती है। खिलाड़ी को मुआशरे में कदर की निगाह से देखा जाता है, इसलिए वो सदर, वजीर आज़म और वजीर बन जाते हैं। जैसा कि मिसाल आपके सामने है इमरान खान की, ठीक है। तो पहले वो जो फेमस हुए वो कैसे हुए? वो खेलों से फेमस हुए। लोगों ने उन्हें जो है वो जानना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने उनसे मोहब्बत की, उन्हें फॉलो किया। उसके बाद जब वो वजीर आज़म बन के उभरे तो लोग जो है वो उनसे मज़ीद मोहब्बत का इजहार करने लगे, ठीक है। इसके बाद है
جذبات کا اظہار، ایکسپریشن آف ایموشنز، کھیل کے ذریعے ہی ایک کھلاڑی اپنے جذبات کا مثبت طریقہ سے اظہار کر سکتا ہے۔ کھیلیں جذبات کے اظہار کے لیے کھلاڑیوں کو بہت سے مواقع فراہم کرتی ہیں، اسی لیے کھلاڑی لڑائی جھگڑے میں مکے مارنے کے بجائے باکسنگ میں مکہ بازی کر سکتا ہے اور اس مثبت سرگرمی کے ذریعے اپنا اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکتا ہے۔ کھلاڑی کھیلوں میں شمولیت حاصل کر کے بھرپور جوش و جذبہ سے مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ اپنی خفیہ صلاحیتوں اور مہارتوں سے کھیل کے میدان میں اپنا سکہ منواتے ہیں۔ کھیلیں کھلاڑیوں کو مثبت انداز میں اظہار جذبات کا موقع دیتی ہے اور منفی راستوں پر چلنے سے روکنے میں ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اس طرح انسان بے راہ روی اور مختلف قسم کے جرائم اور منشیات کا عادی ہونے، دہشت گردی اور تخریبی سرگرمیوں سے بچ جاتا ہے۔ جی 10th پوائنٹ ہے گیٹنگ اے جاب، حصول روزگار، یعنی جو اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو روزگار بھی ملتا ہے۔ وہ اچھے اور پروفیشنل کھلاڑی جو ہیں وہ باقاعدہ تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور معاشی زندگی میں بہت مستحکم ہو جاتے ہیں، اور کھلاڑی، کوچز، ریفری، امپائرز، ماہر نفسیات، فٹنس ٹرینر، ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ، مختلف کلب، گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر، سکولز، کالجز، یونیورسٹی، کوچنگ سینٹر اور فٹنس سینٹر، مختلف محکموں کی ٹیموں، صوبائی اور قومی ٹیموں کے لیے فرائض سر انجام دے کر آمدن حاصل کرتے ہیں، جس سے وہ بہت خوش و خرم زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ پھر کھیل جو ہے وہ امیونٹی کو انہانس کرنے میں بہت زیادہ رول ہے ان کا۔ کھیلوں سے انسانی خون میں سفید خلیے یعنی وائٹ سیلز بڑھ جاتے ہیں، جو بیماری کے جراثیم ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی فرد کے اندر جتنی زیادہ قوت مدافعت ہوگی وہ اتنا ہی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ کھیلیں انسان میں قوت مدافعت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ بنتی ہیں اور مختلف امراض سے بچائے رکھتی ہیں۔ موجودہ دور میں انگلستان نے تجرباتی طور پر اپنی کاؤنٹی میں کھیلوں اور تفریح کی سہولیات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، جس سے قوت مدافعت میں بہتری آنے سے بیماریاں کم ہو گئیں۔ اس طرح اس کاؤنٹی میں صحت کا بجٹ 60% سے کم خرچ ہوا۔ میں بھی امید کرتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ہمارے لیے کھیلوں کی بہت زیادہ سہولیات دیں گی انشاءاللہ۔ تو آج کل ہاسپٹلس میں بہت زیادہ رش ہے۔ کیوں رش ہوتا ہے؟ لوگ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی کرنے کو نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، ان کے پاس کھیل کے میدان نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوتا ہے نا، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اور اپنے جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی مسائل کو لے کر، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تفریح کے لحاظ سے اہمیت، افادیت، امپورٹینس ریگارڈنگ گیننگ ریکریشن۔ دور حاضر میں سائنسی ایجادات نے مشقت میں کمی اور تفریح کے ایسے ذرائع فراہم کیے ہیں جو ہمیں گھروں تک محدود کر رہے ہیں، اور انسان محض تماشائی بن کے رہ گیا ہے، جبکہ کھیلیں فارغ وقت کے مصرف کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان میں حصہ لینے سے ذہنی و جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ
معاشرے میں سماجی تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے۔ جی تو 13 پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اہمیت و افادیت، امپورٹینس ریگارڈنگ کریکٹر اینڈ ایتھکس۔ کھیل جہاں ذہنی و جسمانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہیں قوت برداشت، عزم، حوصلہ، بردباری، خود انحصاری، ذہانت، قائدانہ صلاحیتیں، مساوات، جذبات پر کنٹرول، قوانین کا احترام، قربانی کا جذبہ، کردار سازی اور نظم و ضبط جیسی خوبیاں بھی پروان چڑھائے ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں شمولیت سے اخلاق و کردار پر مثبت اثرات مرتب ہونے کے ساتھ ساتھ افراد کو اچھی زندگی گزارنے کی عملی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہے معیار صحت کو بلند کرنے کے لحاظ سے اہمیت، امپورٹینس ریگارڈنگ ہائی اسٹینڈرڈ آف ہیلتھ۔ جس قوم کے کھیل کے میدان اور پارک آباد ہوتے ہیں، وہاں کے ہاسپٹلز ویران ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے آکسیجن جسمانی سیل میں بڑھ جاتی ہے، جس سے عضلات طاقتور اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خوراک جلد جزو بدن بن کر جسم کو حرارت و توانائی مہیا کرتی ہے۔ انسان میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح افرادی قوت بیماریوں کا شکار ہونے کی بجائے تعمیری سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور معیار صحت بلند ہونے کی وجہ سے ایک تندرست و توانا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تعاون و یکجہتی کے لحاظ سے اہمیت، کھیلیں کھلاڑیوں میں باعث محبت و یکجہتی اور تعاون کو فروغ دیتی ہیں۔ ہر ٹیم کے کھلاڑی باہمی تعاون اور بہتر حکمت عملی سے مخالف پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ A player wins a match but team wins championships، جس سے ٹیم کے کھلاڑیوں میں باہمی تعاون اور اتفاق کا فقدان ہوگا، وہ کبھی کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ کھیلوں سے ٹیم ورک یعنی مل کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور یکجہتی فروغ پاتی ہے۔ کھلاڑی ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، برلن اولمپکس میں جرمن کھلاڑی کی ایک امریکی کھلاڑی جیسی اون کی لمبی چھلانگ میں رہنمائی کرنا اور امریکی کھلاڑی جیسی اون کا لانگ جمپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنا، اور دونوں کا جیت کے بعد ٹریک پر اکٹھے چکر لگانا اور دوسری عالمی جنگ کے دوران بھی ایک دوسرے سے محبت و تعاون کا اظہار کرتے رہنا اس کی منہ بولتی مثال ہے۔ قیادت کے لحاظ سے اہمیت کیا ہے، امپورٹینس آف گیمز ریگارڈنگ لیڈرشپ۔ ایک اچھا کپتان یا ایک اچھا کیپٹن ایک اچھا قائد بھی ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں نام نہیں لوں گی، آپ نے اس کا نام مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اس لیے قائدانہ صلاحیتیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کوالٹیز امپروو کرواتی ہیں، جیسا کہ صبر و تحمل، ایمانداری، عدل و انصاف، رہبری، عزم و استقلال، اصرار، مضبوط قوت جیسی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔ کھیلوں میں کامیابی کا انحصار
بہت حد تک قائدانہ صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔ اس دوران دوران کھیل مختلف مرحلوں میں ان صلاحیتوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے، یعنی ٹھیک وقت پر درست فیصلے سے ایک اچھا قائد اپنی ٹیم کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس طرح کھیل قائدانہ صلاحیتوں کی تربیت گاہ ثابت ہوتے ہیں۔ Importance of games and sports regarding peace and cooperation۔ کھلاڑیوں کو امن کا سفیر کہا جاتا ہے، جو دنیا میں باہمی اخوت، محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ بہت سے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی اقوام متحدہ کی طرف سے ناگہانی آفات، سیلاب اور زلزلوں وغیرہ سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے میں حصہ لے کر خیر سگالی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس طرح جذبہ خدمت، باہمی تعاون اور دوسروں کے لیے خیر سگالی کے جذبات کو تقویت ملتی ہے۔ جدید اولمپکس کے بانی مسٹر پیری ڈی کوبرٹن نے اولمپک کے احیاء کے لیے اپنے تجاویز بین الاقوامی کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، آؤ ہم دنیا کی مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کریں، جس سے دنیا میں پھر سے امن کو تقویت ملے۔ 18 پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، امپورٹینس آف اسپورٹس اینڈ گیم ریگارڈنگ نیورو مسکولر کوآرڈینیشن۔ کھیل افراد کے نظام اعصاب و عضلات کی کارکردگی میں تعاون پیدا کرتے ہیں۔ ان سے موزوں حرکات، نظم و ضبط، خوبصورتی اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ حرکات و سکنات پر بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ دوران کھیل موقع محل اور ضرورت کے مطابق دماغ کی طرف سے آنے والے پیغامات پر عضلات فوراً عمل کرتے ہوئے فوری طور پر جسمانی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم آہنگی کی بنا پر ان کی کارکردگی بہتر اور مؤثر ہو جاتی ہے۔ عضلات و اعصاب کی ہم آہنگی مختلف قسم کی ورزشی حرکات بہترین طریقے سے سر انجام دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 19 جو اس کا پوائنٹ ہے، کھیل معاشرے کی ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اس طرح ثقافت کی بقا اور ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ کھیل کیونکہ عالمی انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، یوں یہ کھیل وراثت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں سے آئے ہوئے کھلاڑی جب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، جسے اولمپک ولیج کہتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے رسم و رواج، عادات اور روایات کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے وہ دوسری قوموں اور ممالک کے کھلاڑیوں لوگوں کی اچھے رسم و رواج سیکھتے ہیں۔ اس طرح ثقافتی ارتقاء اپنی منازل طے کرتا ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے کھیلوں کے مزید فوائد۔ آپ مزید جو فوائد ہوں گے اس کو لکھ کر کوسچنز کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے خود اعتمادی، پھر جوہر پوشیدہ اجاگر کرنا، جوہر پوشید اجاگر کرنا یعنی جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا، حوصلہ و برداشت میں بہتری لے کر آنا، شخصیت کا اظہار، ڈپریشن اور بے چینی میں کمی، تنازعات کا پرامن حل، حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا، فاضل قوت کا اخراج، توجہ اور مشاہدہ میں ترقی، نئی تخلیق کرنا جیسے کرکٹ میں ان اوور اور آؤٹ سوئنگ، ٹھیک ہے،
اور اپنے سینئر سے مہارتیں سیکھنا اور انہیں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گی انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔